आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा है कि भारत की काविशें अगले 10 वर्षों में आलमी खलाई मईशत में अपने ताउन को तोसी देकर 10% करने का अज़्म रखती हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अवाम के साथ अपने ख्यालात शेयर करेंगे। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू का कहना है कि तमाम डॉक्टरों को अपनी पेशावराना जिंदगी को कुछ साल देही इलाकों के लिए वक्फ करना चाहिए। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में कश्मीर से मुताल्लिक़ गलत मालूमात फैलाने के पाकिस्तान के हथखंडों की सख्त मजम्मत की है। भारत ने मग़रिबी एशिया में बिगड़ती हुई सूरत हाल और खित्ते में अमन और क़याम पर इसके मुज़मरात के बारे में सख्त तशवीश ज़ाहिर की है। और क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने पुणे में दूसरे टेस्ट में भारत को 113 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज जीत ली है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत के खलाई प्रोग्राम को वसी तर बुलंदियों तक पहुंचाने में भारतीय खलाई तहकीक की तंजीम इसरो के ताउन की सताइश की। नई दिल्ली के आकाशवाणी के रंग भवन में सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर 2024 के मौके पर एक वीडियो पैगाम में सदर जमहूरिया मुर्मू ने अपने पैगाम में सरदार पटेल को खिराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरिया ने उजागर किया कि सरदार पटेल आजादी के बाद बहुत से रजवाड़ों की रियासतों के सियासी इत्तेहाद के जरिए जदीद भारत के मेमार हैं। सदर जमहूरिया ने यह भी कहा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की बेशबहा विरासत को एक भरपूर खिराज अकीदत है। पिछले वर्ष विक्रम लैंडर द्वारा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास उतरने का सीधा प्रसारण मैंने देखा था। सभी देशवासियों के साथ मैं भी गर्व का अनुभव कर रही थी। सरदार पटेल हमारे राष्ट्रीय एकता के प्रतीक पुरुष हैं। आइए सरदार पटेल की पावन स्मृति में हम सभी विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्यों की दिशा में एकजुट होकर आगे बढ़ने का संकल्प लें। नई जहतों की जुस्तजू में भारतीय खलाई सफर से मुतालिक सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर 2024 देते हुए इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि भारत की काविशें अगले 10 वर्षों में आलमी खलाई मईशत में अपने ताउन को तोसी देकर 10% करने का अज़्म रखती हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त आलमी खलाई मईशत में भारत का ताउन सिर्फ 2% है और ये कि मुल्क इसमें तोसी करना चाहता है। इसरो के सरबराह ने खलाई शोबे में मसरूफ मजीद मुतल्लिका फरीक़ैन से वसीतर ताउन की जरूरत पर जोर दिया। इसरो के सरबराह ने कहा कि हुकूमत ने खलाई शोबे में इस्लाहात करने के लिए बहुत से इक़दामात किए हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने भारतीय खलाई पॉलिसी 2023 का आगाज किया और खलाई शोबे के लिए गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी की सहूलत फराहम की। उन्होंने कहा कि इस वक्त खलाई शोबे में 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, जबकि 2014 में इस शोबे में सिर्फ एक स्टार्टअप था। Today there are 200 plus startups in space sector working. There is a new policy called Space Policy 2023 has been announced. A new foreign direct investment policy has been announced by government. A new geospatial policy came out. All these are adding to creating a more vibrant space economy. Today our aspiration is that India's contribution to global space economy is hardly 2% today. We would like to expand it to something like 10% in the coming 10 plus years. खलाई शोबे में मुल्क के वसाइल को बरूए कार लाने की पेशरफ्त के बारे में बात करते हुए डॉक्टर सोमनाथ ने कहा कि भारत बरामदात पर अपने इन्हिसार को कम करने के लिए काम कर रहा है। भारत के आने वाले खलाई मिशनों के बारे में बात करते हुए डॉक्टर सोमनाथ ने कहा कि इसरो आने वाले सालों में अपना पहला बिना अमले का मिशन गगनयान लॉन्च करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत अंदरूनी मुल्क तैयार अपने इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स की आजमाइश करेगा जो सैटेलाइट्स को अपने मतलूबा मदार में ले जाएंगे। इस मौके पर खिताब करते हुए प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने कहा कि चंद्रयान जैसी कामयाबियों ने मुल्क के एतमाद को इस्तेहकाम बख्शा है और मुल्क के अवाम को उस पर फख्र है। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी की डायरेक्टर जनरल प्रज्ञा पालीवाल भी इस तकरीब में मौजूद थीं।
عظیم ویژنری سردار ولبھ بھائی پٹیل، جن کے ذہن میں قومی آہنگی اولین حیثیت رکھتی تھی، ان کی یاد میں آکاشوانی کی جانب سے سردار پٹیل یادگاری لیکچر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس عظیم روایت کا آغاز 1955 میں ہوا تھا۔ ماضی میں سی راج گوپالاچاری، ڈاکٹر ذاکر حسین، مرارجی دیسائی، ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام، جینت نارلیکر، ایم ایس سوامی ناتھن، ارون جیٹلی، اجیت ڈوبھال اور ڈاکٹر ایس جے شنکر جیسی ممتاز ہستیوں نے بھارت اور اس کی سماجی و معاشی ترقی سے متعلق وسیع موضوعات پر یہ باوقار یادگاری لیکچر دیا ہے۔ سردار پٹیل کے یوم پیدائش کے موقع پر، جو اب اتحاد کا قومی دن کے نام سے جانا جاتا ہے، اس ماہ کے آخر میں اس لیکچر کی ریکارڈنگ آکاشوانی کے پورے نیٹ ورک پر نشر کی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 115واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹ ورکس، اے آئی آر نیوز ویب سائٹس اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر نشر کیا جائے گا۔ اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، پی ایم او اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر بھی اسے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ آکاشوانی ہندی نشریے کے فوراً بعد مقامی زبانوں میں اس پروگرام کو نشر کرے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ تمام ڈاکٹروں کو اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے چند سال دیہی علاقوں کے لیے وقف کرنے چاہیے۔ ناوا رائے پور میں قائم یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اینڈ آیوش کی تقسیم اسناد کی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ چھتیس گڑھ جیسی ریاستیں جڑی بوٹیوں کا ختم نہ ہونے والا ذخیرہ رکھتی ہیں۔ صدر جمہوریہ مرمو نے کہا کہ اس کی دستاویز بندی کے ساتھ ساتھ اس پر مبنی تحقیق کو بھی فروغ دیا جانا چاہیے۔ اس سے قبل دن میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھلائی کے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی تقسیم اسناد کی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ قبائلی عوام قدرتی طرز زندگی سے حاصل کردہ معلومات کا ذخیرہ ہیں۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ قبائلی لوگوں کے طرز زندگی سے سبق لیتے ہوئے ہر کوئی ملک کی پائیدار ترقی میں نمایاں تعاون کر سکتا ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ ملک کی مکمل ترقی صرف اسی وقت ممکن ہے جب ترقی کے عمل میں قبائلی عوام کی فعال شرکت ہو۔ صدر جمہوریہ نے طالب علموں کو طلائی تمغے بھی تفویض کیے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اسپین کے صدر پیدرو سانچیز بھارت کے اپنے سرکاری دورے پر کل نئی دلی پہنچیں گے۔ یہ دورہ 29 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ ان کی اہلیہ بیگونا گومیز بھی ان کے ہمراہ ہوں گی۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت کا یہ ان کا پہلا دورہ ہے۔ 18 برس کے بعد یہ موقع ہے کہ اسپین کے صدر بھارت کے دورے پر ہوں گے۔ اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر سانچیز کثیر ملکی میٹنگوں کے موقع پر کئی مرتبہ ملاقات کر چکے ہیں۔ دورے کے دوران صدر سانچیز وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کریں گے۔ دونوں رہنما وڈودرا میں C-295 طیارے کے فائنل اسمبلی لائن پلانٹ کا افتتاح کریں گے۔ ہوابازی کے شعبے میں میک ان انڈیا کے تحت یہ ایک اہم پہل قدمی ہے۔ یہ پلانٹ ایئر بس اسپین اور ٹاٹا ایڈوانس سسٹمز کے اشتراک سے قائم کیا جا رہا ہے۔ توقع ہے کہ دورے کے دوران کئی مفاہمت ناموں اور سمجھوتوں پر دستخط کیے جائیں گے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو مزید رفتار حاصل ہوگی۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں دہشت گردی کے خاتمے اور دہشت گردی سے متعلق ایکو نظام کو تہس نہس کرنے کے لیے سرکار کی ایک متحدہ حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے آج بڈگام کے ہمہمہ میں بی ایس ایف کشمیر کے ذیلی تربیتی مرکز میں سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف کے نئے بھرتی کیے گئے کانسٹیبلز کی توثیقی تقریب اور پاسنگ آؤٹ پریڈ کے دوران یہ بات کہی۔ سرحدی حفاظتی فورس میں 629 نئے اہلکاروں کو شامل کیے جانے کے موقع پر اس تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اپنے خطاب میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نئے بھرتی کیے گئے اہلکاروں سے کہا کہ وہ پوری لگن اور تندہی کے ساتھ ملک اور عوام کے تئیں اپنے فرائض انجام دیں۔ بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل UNSC کے مباحثے میں کشمیر کا معاملہ اٹھانے پر پاکستان کی سخت مذمت کی ہے۔ بھارت نے اسے غلط معلومات پھیلانے کی پاکستان کے معمول کے ہتھ کنڈوں پر مبنی نفرت انگیز اور شرانگیز حرکت قرار دیا ہے۔
بدلتے ہوئے ماحول میں خواتین کی جانب سے قیام امن کے موضوع پر UNSC کے مباحثے کے دوران اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پروتھننی ہریش نے پاکستان کے خلاف جواب دینے کا حق استعمال کرتے ہوئے سخت جواب دیا۔ انہوں نے اس فورم میں جموں کشمیر کے معاملے کو اٹھانے پر پاکستان کی کوشش کی مذمت کی۔ انہوں نے پاکستان پر ناموزوں طریقے سے سیاسی پروپیگنڈا پھیلانے کا الزام لگایا۔ جناب ہریش نے کہا کہ افسوسناک ہے اور مکمل طور پر ناقابل قبول بھی ہے کہ ایک وفد غلط اور بے بنیاد معلومات پھیلانے کی اپنی معمول کے ہتھ کنڈوں پر مبنی شر پھیلانے میں ملوث ہوا ہے۔ اس اہم سالانہ مباحثے میں اس طرح کے سیاسی پروپیگنڈے میں ملوث ہونا قطعی طور پر غیر مناسب ہے۔ جھارکھنڈ میں 5 اضلاع میں سرحدی علاقوں میں ماؤ نوازوں کے خلاف ایک مشترکہ کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ ریاست کے ڈائریکٹر جنرل پولیس اجے کمار سنگھ نے کہا کہ ریاست میں اسمبلی انتخابات کے پیش نظر یہ اقدام اٹھایا جا رہا ہے۔ جناب سنگھ نے کہا کہ تنظیموں پر شکنجہ کسنے کے لیے ریاست کے حساس علاقوں میں سخت تلاشی کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ہمارے فیلڈ لیول کے آفیسرز ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے، زونل آئی جیز، ڈی آئی جیز اور ایس پیز، ان سب کا بھی یہ کہا گیا کہ وہ اپنے اپنے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں دوسرے راجیوں میں ان کے ساتھ ادھک سے ادھک بیٹھکیں کریں تاکہ جو بھی چناؤ سے ریلیٹڈ کام ہے، جتنے کام کا یہ اب اس میں ورنن کیا گیا ہے، اس میں اور تیزی آئے۔ مہاراشٹر میں اسمبلی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے میں اب جبکہ 3 دن باقی رہ گئے ہیں، یہاں سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ پیش ایک رپورٹ۔ بی جے پی نے مہاراشٹر میں آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے 22 امیدواروں کی اپنی دوسری فہرست جاری کی ہے۔ پارٹی نے دیویانی فرانڈے کو ناسک سینٹرل سے، بھیم راؤ تاپکیر کو کھڑکواسلا سے، سنیل کامبلے کو پونے کینٹونمنٹ سے اور ہیمنت رسانے کو قصبہ پیٹ سے نامزد کیا ہے۔ کانگریس، شیو سینا، ادھو ٹھاکرے اور NCP شرد پوار پر مشتمل اپوزیشن مہا وکاس اگھاڑی نے بھی اپنے امیدواروں کی فہرستیں جاری کی ہیں۔ NCP نے 22 امیدواروں کی اپنی دوسری فہرست، کانگریس نے 23 امیدواروں کی، جبکہ شیو سینا ادھو ٹھاکرے نے 15 امیدواروں پر مشتمل اپنی دوسری فہرست جاری کی ہیں۔ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 29 اکتوبر ہے۔ پولنگ 20 نومبر کو جبکہ ووٹوں کی گنتی 23 نومبر کو ہوگی۔ دیو پریو بھٹاچاریہ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔ بھارت نے مغربی ایشیا میں کشیدگی کی بڑھتی ہوئی صورتحال اور خطے اور اس سے باہر امن و سکون پر اس کے مضمرات کے حوالے سے گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ بھارت نے ایک مرتبہ پھر یہ بات دہرائی ہے کہ سبھی متعلقہ فریقوں کو ضبط و تحمل سے کام لینا چاہیے اور مذاکرات اور سفارتکاری کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جاری جنگ سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا اور بے قصور یرغمال بنائے گئے افراد اور شہری آبادی مسلسل اس سے متاثر ہوتے رہیں گے۔ اس نے مزید کہا کہ خطے میں بھارتی مشن بھارتی برادری سے رابطے میں ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر اس ماہ کے اوائل میں میزائل حملے کے بعد اسرائیل نے آج صبح ایران کے خلاف مخصوص علاقوں کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملے کیے، جس کے بعد علاقہ کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ ایرانی فوج نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان حملوں میں 2 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ حملے 3 صوبوں میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بناتے ہوئے کیے گئے تھے۔ اسرائیل کے دفاعی افواج کے مطابق فضائی کارروائی میں تقریباً 20 تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس میں زمین سے فضا میں وار کرنے والے میزائل کی مینوفیکچرنگ کے مراکز بھی شامل ہیں۔ براہ راست ٹیکسوں سے متعلق مرکزی بورڈ CBDT نے مالی برس 2024-25 کے لیے کارپوریٹ ٹیکس دہندگان کے لیے آمدنی ٹیکس داخل کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع کر دی ہے۔ کارپوریٹ کے لیے آمدنی ٹیکس داخل کرنے کی آخری تاریخ 31 اکتوبر سے بڑھا کر 15 نومبر کر دی گئی ہے۔ مرکز نے دھان کی پرالی کو جلانے کے معاملوں میں کمی لانے کے لیے پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش اور دلی کی کوششوں کی ستائش کی اور صلاح دی کہ وہ پرالی جلانے کے عمل کو مکمل طور پر ختم کرنے کی مہم کے تئیں مزید کوششیں کریں۔ اوڈیشہ میں شدید سمندری طوفان دانا سے ساحلی اضلاع بھدرک، کیندرپاڑا، بالاسور، میور بھنج اور جگت سنگھ پور میں زرعی اراضی اور املاک کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ آج تیسرے پہر پونے میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں نیوزی لینڈ نے بھارت کو 113 رن سے ہرا دیا۔ اس کامیابی سے مہمان ٹیم نے 3 میچوں کی سیریز جیت لی ہے۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔
इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा है कि भारत की काविशें अगले 10 बरसों में आलमी खलाई मईशत में अपने ताउन को तोसी देकर 10% करने का अज़्म रखती हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अवाम के साथ अपने ख्यालात शेयर करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का कहना है कि तमाम डॉक्टरों को अपनी पेशावराना जिंदगी को कुछ साल देही इलाकों के लिए वक्फ करना चाहिए। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में कश्मीर से मुताल्लिक़ गलत मालूमात फैलाने के पाकिस्तान के हथकंडों की सख्त मजम्मत की है। भारत ने मगरबी एशिया में बिगड़ती हुई सूरत हाल और खित्ते में अमन के क़याम पर उसके मुज़मरात के बारे में सख्त तशवीश जाहिर की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।